अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट अदनान बाजकानी जी। तो दिस इंट्रीज इज सीरीज बाय रेयान फाउंडेशन, इट इज़ पार्ट ऑफ कनेक्टेड पाकिस्तानी। आज हमारे साथ एक मोअज़्ज़िज़ गेस्ट हैं जिनका नाम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, उमेर जमशेद साहब, जिन्होंने हमें लाहौर से ज्वाइन किया है। तो चलिए उमेर जमशेद साहब से आपकी बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हो आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक के करम है जी। तो सर आप अपना इंट्रोडक्शन दें हमारे व्यूवर्स को। जी बिल्कुल ज़रूर। मेरा ताल्लुक लाहौर से है और नाम मेरा आप बता चुके हैं। मेरा नाम उमैर जमशेद है और बाय प्रोफेशन आई एम अ कंटेंट राइटर। और इसके साथ ही साथ मैं गूगल के लिए उनकी एक ऐप है क्राउडसोर्स के नाम से, उसके लिए मैं एज एन इन्फ्लुएंसर काम करता हूँ पाकिस्तान की मार्केट के लिए। जी, ये एक मेरा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था। जी सर, तो आप गूगल में एक इन्फ्लुएंसर सोर्स की तरह काम कर रहे हैं, तो इन्फ्लुएंसर क्या है, इनके हवाले से कुछ हमारे व्यूज दें व्यूवर्स को। जी, मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया, काइंडली रिपीट कीजिएगा। जी सर, तो आपने बताया आप गूगल पे इन्फ्लुएंसर है, तो इन्फ्लुएंसर के बारे में कुछ बताएं, हमारे व्यूवर्स को कुछ व्यूज दें इसके बारे में, ये क्या होता है। बेसिकली गूगल क्राउड सोर्स एक ऐप है जो कि मशीन लर्निंग के हवाले से काम करती है, जो कि आपकी जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं उनको बेहतर बनाती है और आपके जो रिजल्ट्स हैं गूगल के ऊपर उनको बेहतर तरीके से जब आप कंट्रीब्यूट करते हैं एज एन वॉलंटियर उस ऐप के ऊपर, तो वो जो रिजल्ट्स आते हैं आपके पास वाया गूगल लेंस, वाया ट्रांसलेशन या किसी भी सूरत में आप जो भी सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं गूगल की, तो उसके लिए जो चीज़ें हैं वो बेहतर तरीके से जब आप कंट्रीब्यूट करते हैं उस ऐप में, तो ये जो सारा काम है मैं गूगल के साथ जो एज एन इन्फ्लुएंसर काम करता हूँ। इन्फ्लुएंसर का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो कंट्रीब्यूशंस दें अपनी इस ऐप के हवाले से। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंट्रीब्यूशंस देंगे वाया दिस ऐप, तो आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे तो जो हम ट्रांसलेशन करते हैं किसी भी अपनी लैंग्वेज के अंदर, चाहे वो उर्दू में हो, चाहे वो सिंधी में हो, चाहे वो पश्तो में हो, तो वो बेहतर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे उसके। तो ये एक जो चीज़ है, ये इस हवाले से हम काम करते हैं। बहुत बेहतरीन सर। सर आप एज ए क्या हैं, आपकी जॉब क्या है, आप ही टीचर हैं या कुछ और अर्निंग वगैरह करते हैं, कुछ व्यूज दें। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि मैं एक कंटेंट राइटर हूँ। कंटेंट राइटर का काम ये होता है कि किसी चीज़ के बारे में लिखना, जैसे कि मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कोई भी कंपनी अपनी बेचना चाहती है, तो वो सबसे पहले कंटेंट राइटर के पास जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में बताइए, और हम हमारे जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं उनके बारे में निखार पैदा करके हमारी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में लिखना शुरू कीजिए। तो हमारा ये काम होता है किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में लिखना। तो मुख्तलिफ फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस होती हैं जहाँ पे हम लिखते हैं और अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये बाय प्रोफेशन जो है वो मेरा काम जो है वो कंटेंट राइटिंग है, किसी चीज़ के बारे में लिखना। और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो मेरा जो नीश है वो या मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट जिसे कहेंगे आप, वो है टेक्निकल कंटेंट राइटिंग। टेक्निकल कंटेंट राइटिंग क्या होती है? टेक्निकल कंटेंट राइटिंग होती है
ریلیٹنگ ٹو ٹیکنالوجی. ٹیکنالوجی کے اندر بہت ساری فیلڈس ہیں، جیسے ڈرونس ہیں، جیسے موبائلس ہیں، جیسے لیپ ٹاپس ہیں. تو ان کے بارے میں مجھے لکھنا اچھا لگتا ہے. جی نہیں سر، تو آپ کا سر اس فیلڈ جو آپ نے بتائی ہے کہ میں گوگل پہ کراؤڈ کام کرتا ہوں، تو اس کی طرف سے آپ کا رجحان کیسے ہوا اور آپ کی اسٹڈی کہاں تک آپ نے مکمل کی ہے، اس کے حوالے سے کچھ بتائیں. اسٹڈی کے حوالے سے بات کی جائے تو میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے. ایک میرا ماسٹرز جو ہے وہ انگلش لٹریچر میں ہے، اور سیکنڈ ماسٹرز جو ہے وہ میرا اردو میں ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میں جو ہوں، آپ نے بات کی کہ میرا رجحان اس طرف کیسے ہوا. رجحان اس طرح ہوا کہ یہ ایک بہت ہی سوشلائز، جیسے کہیں گے آپ، ٹارگیٹ بیسڈ ایپ ہوتی ہے. ہاں جی. تو اس کے اندر آپ کو ٹارگیٹس ملے ہوتے ہیں. تو ٹارگیٹس کے اندر یہ ہے کہ ٹارگیٹس جیسے جیسے آپ لیول اپ کرتے جاتے ہیں، تو لیول اپ ہوتے 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 تو اس کے اندر جب آپ لیولز اچیو کرتے جاتے ہیں تو وہ آپ کو کمیونٹی کے اندر کمیونٹی لیٹرز ملنا شروع ہو جاتے ہیں. کمیونٹی لیٹرز کے بعد پھر آپ کو وہ کمیونٹی میٹ اپس میں بلاتے ہیں. کمیونٹی میٹ اپس کے بعد پھر آپ کو فیچر کیا جاتا ہے فیس بک کے اوپر اور مختلف سوشل میڈیا ہینڈلز کے اوپر. تو اسی طرح میرا رجحان بھی اس طرف ٹیکنالوجی کی طرف ہونا شروع ہو گیا، اور ان کی طرف سے اپریشیشن بھی اچھی ملتی ہے. تو اسی طرح میرا اس فیلڈ میں آنا ہوا. نہیں سر آپ نے ماسٹر کی ہوئی ہے، تو ماسٹر کہاں کس یونیورسٹی سے کی ہے آپ نے، اسی کے حوالے سے کچھ بتائیں. جی میں نے پنجاب یونیورسٹی سے کیا ہوا ہے. پنجاب یونیورسٹی سر. نائس سر. اور سر آپ ایک کانٹینٹ رائٹر بھی ہیں اس میں فری لانسر میں، تو فری لانسر ویسے کیا ہوتا ہے؟ ہم نے دوسرے اس کا نام سنا ہے، اس کو اچھی طرح سے ہم نے مکمل جانا نہیں ہے کہ فری لانسر کیا ہوتا ہے. تو فری لانسر کے حوالے سے کچھ بتائیے. جی یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے کہ فری لانسر کیا ہوتا ہے. فری لانس ایک ایسی فیلڈ ہے جو کہ اس نام کو ہم نے اس پینڈیمک سچویشن کے بعد سنا، جبکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ جو روایتی کاروبار تھے ان کو، اور جو روایتی جو طریقے تھے ان کے اندر میں بہت سارے لوگ ان کی نوکریاں جاتے ہوئے ملی. اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو فری لانسرز کمیونٹی تھی وہ بہت ہی اوپر آئی، اور جو پوری دنیا میں فری لانسرز جو تھے وہ چوتھے نمبر پہ آ گئے. پاکستان کا جو نمبر ہے اس ٹائم پوری دنیا میں وہ چوتھے نمبر پہ ہیں. اچھا، فری لانسرز کیا ہیں؟ فری لانسرز یہ ہیں کہ آپ کے پاس جو بھی اسکل ہے، چاہے آپ ٹیچنگ کے حوالے سے اپنی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، چاہے آپ گرافک ڈیزائننگ کے حوالے سے اپنی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، چاہے آپ ویڈیو ایڈیٹنگ کرتے ہیں، چاہے آپ ڈیٹا انٹری کرتے ہیں، کوئی بھی اسکل آپ کو آتا ہے تو آپ اپنی سروسز کو آن لائن جب سیل کرتے ہیں تو اس کو آپ فری لانسنگ کہتے ہیں. اور اس فری لانسنگ کے اگینسٹ آپ اپنی ایک اسپیسیفک جو ایک نیش ہے اس کو تیار کرتے ہیں، اور اس کو آپ گگ کہتے ہیں. اور مختلف پلیٹ فارمس ہیں فری لانسنگ کے حوالے سے. بات کی جائے تو جیسے کہ فائبر ہے، گرو ہے، فری لانسرز.com ہے، پیپل پر آر ہے، بہت سارے پلیٹ فارمس ہیں جن کے بارے میں ہم مزید بھی بات کریں گے. تو یہ جو سارے پلیٹ فارمس ہیں یہ جو فری لانسرز ہیں، یہ فری لانسنگ جو کمیونٹی ہے اس کے اندر بہت سارے جو لوگ ہیں اپنی قسمت آزماتے ہیں اور یہاں سے روزگار حاصل کرتے ہیں. جی نہیں سر. تو سر آپ ٹی این ٹی کے بارے میں بتائیے کہ آپ ٹی این ٹی ویسے کیا ہوتا ہے، اور اس میں آپ کون سی جاب ہے، کیا ہے ٹی این ٹی کے بارے میں بتائیے کچھ. مجھے آپ کی بات نہیں سمجھ آئی، کیا کہا آپ نے؟
سر جیسے کہ آپ نے ٹی این ٹی جو ہوتا ہے ٹی این ٹی میں آپ کچھ کام کرتے ہیں، اور ٹی این ٹی کیا ہے ویسے؟ جی، ٹی این ٹی کی بات کر رہے ہیں آپ، تو وہ وہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں نے جو انیشیل اپنا سفر کا آغاز کیا تھا، جو میری سب سے پہلی جاب تھی زندگی کی، وہ میں نے ٹی این ٹی سے شروع کی تھی ایز اے فلور سپروائزر۔ تو اب تو نہیں میں کرتا وہاں پہ جاب، لیکن یہ ہے کہ میں نے جو اپنا ایک کال سینٹر سے اپنی جو پروفیشنل کیریئر کا آغاز وہاں سے شروع کیا تھا ایز اے فلور سپروائزر۔ تو وہ ایک کال سینٹر تھا، تو وہاں سے میں نے اپنی جو پروفیشنل لائف تھی اس کا آغاز شروع کیا تھا، اور بہت ہی کم پیسوں سے میں وہاں پہ نوکری کیا کرتا تھا، اور بہت لمبے ورکنگ آورس ہوا کرتے تھے، لیکن یہ تھا کہ میں کرتا رہا اور محنت کرتا رہا، اور آج بھی محنت کے ساتھ ہی سب کچھ مل رہا ہے۔ جی سر ٹی این ٹی کا ویسے فل فارم کیا ہے، اور ٹی این ٹی کن لوگوں کو کرنا چاہیے؟ بیسکلی یہ اس کا جو فل فارم ہے وہ ہے ٹریک اینڈ ٹریس، اور یہ ایک کمپنی کا نام ہے، اور یہ کوئی سرٹیفکیشن یا کورس نہیں ہے، یہ کمپنی کا ایبریویشن ہے بس۔ جی سر، تو سر آپ کے جو فیوریٹ پرسنالٹیز کون ہیں، کون سے وہ پولیٹیشنس ہے یا کوئی فیوریٹ پرسنالٹی ہے؟ آپ انہوں کو لائک کیوں کرتے ہو، اور کس وجہ سے انہوں کو زیادہ لائک کرتے ہو؟ اسی کے حوالے سے کچھ ویوز دیں۔ جی، فیوریٹ پرسنالٹیز کی بات کی جائے تو ہمارے جو نبی ہیں، نبی آخری نبی ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو سب سے پہلے تو ہماری جو فیوریٹ پرسنالٹی ہے انہی کا نام ہمارے ذہن میں سب سے پہلے آتا ہے، اور انہی کے نقش قدم پہ ہمیں چلنا بھی چاہیے، اور جو ان کی جو تعلیمات ہیں، اور جو باقی جو ان کے سارے زندگی کے جو ہمیں سبق حاصل کرنے ہیں وہ بھی ہم وہیں سے حاصل کرتے ہیں۔ اور باقی ہیں جو پرسنالٹیز کی بات کی جائے تو وہ مولانا طارق جمیل، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ اور بھی ڈفرینٹ پرسنالٹیز ہیں، جیسے کہ سر ہشام سرور ہیں، اور سر ریحان اللہ والا ہیں، آزاد چائے والا ہے۔ یہ کچھ ایسی پرسنالٹیز ہیں جو کہ جن کو میں فالو کرتا ہوں، اور ان کے جو لائف گولز ہیں، ان کی جو لائف جرنی ہے، تو ان کو میں یوٹیوب پہ بھی اکثر فالو کرتا ہوں۔ جی جی سر، تو آپ لاہور میں رہتے ہیں، تو آپ کا ڈسٹرکٹ کون سا ہے؟ ڈسٹرکٹ کے حوالے سے بتائیں، اور لاہور کے حوالے سے بتائیں کون سی ایسے مشہور چیزیں ہیں گھومنے کے لیے؟ جی ڈسٹرکٹ لاہور کے اندر دیکھیں، لاہور کا ڈسٹرکٹ تو لاہور ہی ہے، اور دوسرا یہ کہ لاہور کے اندر گھومنے کے لیے بہت ساری پلیسز ہیں، اور یہاں پہ آپ اگر بات کی جائے، if you are a foodie person then there is a lot of places، جیسے کہ آپ بات کریں تو یہاں پہ فوڈ اسٹریٹ بہت اچھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ if you are talking about فن لینڈس اور مالز کے حوالے سے بات کی جائے تو یہاں پہ مالز بہت سارے ہیں، ہوٹلنگ انڈسٹری بہت ساری ہے، اور یہاں پہ فوڈ لورز کے لیے جو فوڈی ہیں لوگ، ان کے لیے بہت ساری ایسی اٹریکشنس ہیں، تو وہ بہت زیادہ جو کہ ہے کہ وہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں ان کو وہ بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں۔ اور لاہور کی جو چکا چوند جو روشنیوں کا شہر جیسے کہ کراچی کو کہا جاتا ہے، اسی طرح لاہور کو باغوں کا شہر کہا جاتا ہے، تو میرے خیال میں لاہور جو ہے وہ بہت ہی ایک اٹریکٹیو شہر ہے، اور یہاں سے جب ایک بندہ یہاں پہ آ جاتا ہے اس کا پھر واپس آنے کا دل نہیں کرتا۔
اور یہاں پہ انڈسٹریز کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو بہت ساری انڈسٹریز بھی، اور اگر اف یو آر ٹاکنگ اباؤٹ مالس تو بہت سارے اچھے مالس یہاں پہ بنے ہوئے ہیں، جیسے کہ پیکیجز مال، اور یہاں پہ آپ کا یہ گلبرگ سائڈ پہ بہت سارے اچھے مالس ہیں، اور جہاں پہ آپ شاپنگ کے حوالے سے جب آپ ایک دفعہ اندر گھس جائیں تو پھر آپ کو 2-3 گھنٹے تک آپ باہر نکلنا بھول جاتے ہیں. تو بہت ساری ایسی یہاں پہ فیسلٹیز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں لاہور کے حوالے سے. لیکن یہ ہے کہ کچھ اگر اچھی باتیں ہیں تو کچھ اس کے ساتھ مسائل بھی ہیں لاہور کے جو کہ ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں، جیسے کہ ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے آج کل لاہور کا وہ بہت زیادہ خراب ہے، جس کی وجہ سے آپ کو بھی میری آواز میں کچھ خرابی محسوس ہو رہی ہوگی. وہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس اس ٹائم جو ہے وہ بہت زیادہ گر چکا ہے، اور ہوا میں جو ہے وہ جو ایک آپ کہیں گے نمی کا جو تناسب تھا وہ بھی بہت زیادہ گر چکا ہے، جس کی وجہ سے خشک ہوائیں بہت زیادہ چل رہی ہیں، اور دوسرے کہ پولوشن بہت زیادہ ہے اور اس ٹائم. تو کچھ اگر اچھی باتیں ہیں تو اس کے ساتھ سائیڈ افیکٹس بھی ہیں جو کہ ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں. ہر سال اسی طرح کچھ اسموگ کی صورت میں ہمیں ہر سال بہت سارا ایسا مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جیسے ہی سردی آئے گی تو پھر ہمیں اسموگ کا سامنا کرنا پڑے گا. تو کچھ اگر اٹریکشنز ہیں لاہور کے اندر بہت ساری تو کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں یہاں پہ. جی بہت خوب سر. ابھی لاہور میں جیسے پلاٹوں اور پلاٹس زمینوں کا ریٹ ابھی ڈاؤن ہو چکا ہے، تو لاہور میں ابھی پلاٹوں اور پلاٹس کی کیا پوزیشن ہے وہاں پر ریٹ کی؟ اسی کے حوالے سے بتائیے کچھ. جی آپ پلاٹس کے حوالے سے جاننا چاہ رہے ہیں؟ جی سر. اوکے. اصل میں یہاں پہ جو پراپرٹی کے حوالے سے مسائل ہیں وہ بہت سارے ہیں. رہائش کے حوالے سے یہاں پہ مسائل وہ ڈے بائی ڈے انکریز ہوتے جاتے ہیں بہت زیادہ، جس کی وجہ سے جو عام آدمی کے لیے رہائش کا مسئلہ ہے وہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. اور ایک جو مڈل کلاس ہے یہاں پہ وہ میرے خیال میں وہ بہت زیادہ پستی جا رہی ہے، کیونکہ ایک عام آدمی کے لیے گھر لینا لاہور میں آپ سمجھ لیں کہ ناممکن سی بات ہے. کیونکہ یہاں پہ آپ اگر ایک عام آدمی جو کہ 25-30 ہزار روپے سیلری کے اوپر کام کرتا ہے تو وہ کروڑوں کا گھر افورڈ نہیں کر سکتا اگر وہ ساری زندگی بھی کمائے تو اس لیے لاہور میں گھر لینا آج کل کے دور میں ایک خواب ہے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ اس حوالے سے گورنمنٹ کی بھی کچھ ترجیحات اس طرف ہونی چاہیے کہ ٹوورڈس ایسی آبادیوں کی طرف جایا جائے، اور لاہور صرف لاہور کے اوپر ہی سارے پروجیکٹس کا جو انحصار ہے وہ ادھر ہی نہ کیا جائے بلکہ اس کو ایکسپینڈ کیا جائے. اور دوسرے جیسے کہ یورپین اسٹینڈرڈس ہیں انہی اسٹینڈرڈس کو سامنے رکھتے ہوئے فلیٹس کی طرف جایا جائے، اور تاکہ یہ جو ڈے بائی ڈے جو پراپرٹی کے ریٹس ہیں وہ بہت زیادہ انکریز ہو چکے ہیں لاہور کے اندر، تو ان سے جو ہے وہ جان چھڑوائی جا سکے. کیونکہ ایک عام آدمی جو ہے وہ میرے خیال میں آج کل کے دور میں لاہور کے اندر نہیں بنا سکتا، کیونکہ بہت سارا یہاں پہ جو مسائل ہیں، کیونکہ پینڈیمک ڈیورنگ دس پینڈیمک سچویشن پہلے ہی حالات بہت زیادہ خراب ہیں، کیونکہ جابس کے حوالے سے کوئی سیکورٹیز نہیں ہیں، بہت سارے لوگوں کی جابس پہلے ہی جا چکی ہیں، اور کمپنیز کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، اور جو پراپرٹی ریٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہائی ہیں لاہور میں. یہ ایک المیہ ہے لاہور کا. اور جو آپ کا کوشچن تھا میں نے اس کا جواب دے دیا. جی
جی سر، تو لاہور میں لائٹ کی کیا پوزیشن ہے؟ لائٹ کتنے گھنٹے چلتی ہے، کتنے گھنٹے جاتی ہے؟ لائٹ کے حوالے سے بتائیے کچھ۔ جی لائٹ کی یہ سچویشن ہے کہ پہلے تو کافی ٹھیک تھا لاہور کے اندر، لیکن فی الحال یہ سچویشن ہے کہ یہاں پہ لائٹ کی سچویشن کافی خراب ہے، اور ہفتے میں ایک دن ایسا بھی آتا ہے جب پورا دن لائٹ غائب رہتی ہے 9 سے لے کے 6 بجے تک، جو کہ ایک بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے لاہور جیسے شہر کے لیے۔ اور یہ جو سچویشن ہے یہ میرے خیال میں بہت ہی زیادہ تو سر خراب میرا ہے۔ سوال ہے آپ سے۔ جی سر، ٹھیک ہے سر تو میرا سوال ہے، اگر کرپشن کو ختم کرنا ہو تو کس طرح کر سکتے ہیں ہم؟ اپنے اندر کون سی وہ چینجنگ لا سکتے ہیں جس سے کرپشن کا مسئلہ حل ہو جائے؟ دیکھیں جی، یہ کرپشن والا جو آپ کا سوال ہے نا، یہ ہم میں اس سوال کو ویسے اوائڈ کرتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں خود ٹھیک ہونا ہوگا۔ جو ہمارا جو لوور طبقہ ہے اس سے لے کے تو جو ہمارا ایوانوں تک جو سارے جو لوگ ہیں، تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا، اور جو بددیانتی اور جو دوسرے عناصر ہیں جو ہمارے اپنے اندر پائے جاتے ہیں، تو ہمیں ان کو بھی ٹھیک کرنا ہے۔ تو خالی پالیٹیشینس پہ ہی نہیں بلیم کرنا، اور خالی جو پالیٹیشینس ہیں صرف وہی اس کے میں یہ کہوں گا کہ خالی وہی بددیانت نہیں ہے، جو ہمارا ریڑھی والا ہے وہ بھی بددیانت ہے، اور جو ہمارا دکاندار ہے وہ بھی بددیانت ہے۔ تو اس لیے صرف ایک طبقے کو ٹارگٹ کرنا اور ایک ہی جو لوگ ہیں ان سے ہی بات کو ٹارگٹ کر کے انہیں کے اوپر افیلیٹ کر دینا، صرف یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے جو تمام لوگ ہیں ہمارے، جو کہ ایک ریڑھی والا ہے یا ایک دکاندار ہے، وہ بھی بددیانتی میں ملوث ہے، اور وہ بھی کرپشن میں ملوث ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے جو ہمارا لو لیول ہے ہمیں وہاں سے کرپشن ٹھیک کرنی ہوگی، اور پھر ہم کسی کو کہیں گے کہ یہ جو کرپشن ہے یہ ہم نہیں، ملک میں ہمارے نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ریڑھی والا جو ہے وہ آپ کو پھل کچھ دکھاتا ہے اور شاپر میں کچھ اور پیک کرتا ہے، تو میرے خیال میں تو بددیانتی اور جو کرپشن کا جو لیول ہے وہ تو ہمارے غریب کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ صرف ایک بندے کو ہی ٹارگٹ نہیں کر سکتے کہ ہمارے سیاستدان ہی کرپٹ ہیں یا ہمارا ایک جو طبقہ اشرافیہ ہے وہی کرپٹ ہے۔ میرے خیال میں ہمارا ہر ملک کا جو غریب بندہ ہے وہ بھی کرپٹ ہے، اور ہم خود بھی کرپٹ ہیں، کیونکہ ہم اپنا کام جو ہے پوری دیانت داری سے نہیں کرتے ہیں، اور جو ہمیں اپنے اندر بھی جھانکنا پڑے گا، اور ہمیں اپنی اصلاح بھی کرنی پڑے گی۔ اس لیے جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے تب تک ہماری قوم کی جو تقدیر ہے وہ نہیں بدلے۔ جی جی آئی تھنک عدنان کا جو ہے وہ کنیکشن ہم سے منقطع ہو چکا ہے، جیسے عدنان ہمیں جوائن کرتے ہیں تو انشاءاللہ بات کا سلسلہ جاری آگے کنٹینیو کرتے ہیں ہم۔
جی سر آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے, آپ کنٹینیو کریں. جی سر انٹرنیٹ کا ایشو ہو گیا تھا, بیچ میں ہمارا اسٹریم بند ہو گیا تھا. کوئی بات نہیں, آپ کنٹینیو کریں, ہو جاتے کبھی کبھی ایسے. جی سر, تو آپ کا جو فیوریٹ پولیٹیشین کون ہے؟ اگر آپ کیا آپ فیوریٹ پولیٹیشین کو لائک کرتے ہو اور اس میں بلیو کرتے ہو تو پولیٹیشین کے حوالے سے کچھ ویوز دیں. جی پولیٹیشین کے حوالے سے بات کریں تو فی الحال تو میں کسی پولیٹیشین کو اتنا لائک نہیں کرتا, کیونکہ وہ اس لیے کہ تمام پولیٹیشین ایک جیسے ہی ہوتے ہیں اور تمام کے جو مقاصد ہیں وہ ایک جیسے ہی ہیں. لیکن پھر بھی میں طیب اردگان کو پسند کرتا ہوں, کیونکہ وہ ایک مجھے لگتا ہے ویژنری لیڈر ہے جو کہ انٹرنیشنل پریشر بھی لے جاتا ہے. تو وہ مجھے کچھ جو ہے جو مسلمانوں کے بڑے لیڈرز ہیں ان میں سے آج کل کے دور میں وہ مجھے پسند ہے, کہ ان کا جو ویژن ہے اور جو بات کرتے ہیں وہ, جو لوگوں کے مسائل اور دکھ وہ اپنے لوگوں کے مسائل وہ سنتے ہیں, اس وجہ سے وہ مجھے اچھے لگتے ہیں. کیونکہ ہمارا ملک میں بھی اور نہ ہی بیرون ملک میں کوئی ایسا لیڈر ابھی تک نہیں میں نے دیکھا جو کہ لوگوں کے مسائل خود بیٹھ کے سنے یا مسجد میں کھڑا ہو کے تلاوت کرے. تو میں طیب اردگان کو اس وجہ سے لائک کرتا ہوں. نائس سر. سر تو کووڈ-19 کے حوالے سے بتائیے, کووڈ-19 میں آپ کو کون سے مشکلات چیزوں کو سنبھالنا پڑا, کس مشکلات چیزوں کو فیس کرنا پڑا؟ لاک ڈاؤن بھی تھا, بہت ہی شدید پریشانیاں تھی, تو کووڈ-19 کے حوالے سے کچھ بتائیے. بس یہ اس پینڈیمک سچویشن میں یہی ہے کہ بہت سارے لوگوں کی جو جابس گئیں, لیکن کچھ اس کے اندر اگر ایک طرف ڈس ایڈوانٹیج تھا, لیکن کچھ لوگوں کے لیے اس کے اندر سے روزگار بھی نکلا. وہ اس طرح سے کہ بہت سارے فری لانسرز کو کام ملا اور فری لانسنگ کمیونٹی جو تھی وہ بہت اوپر آئی. اور جو ہماری فری لانسنگ کمیونٹی تھی میرے خیال میں وہ کبھی بھی ایکٹیو نہ ہو پاتی اگر اس پینڈیمک سچویشن کا سامنا نہ کرنا پڑتا. بہت سارے کاروبار جو تھے آپ اگر کہیں کہ وہ کبھی بھی آن لائن نہ جاتے, وہ اپنی سروسز کو کبھی بھی آن لائن نہ کرتے اگر یہ پینڈیمک سچویشن کا سامنا نہ کرنا پڑتا. بہت ساری ایسے کاروبار تھے جو ساری زندگی اسی چیز کے اوپر چلتے آ رہے تھے جو کہ روایتی کاروبار تھا, اور اس روایتی کاروبار سے نکل کے اس پینڈیمک سچویشن میں انہوں نے اپنے آپ کو موو کیا ٹوورڈز آن لائن. تو کچھ ہرڈلز آئیں اس پینڈیمک سچویشن میں, تو بہت سارے لوگوں کا فائدہ بھی ہوا. جی نہیں سر, جی تو سر ہمارے اس لائیو سیکشن کا ٹائم جو ہے وہ اوور ہو رہا ہے, تو سر آپ کوئی میسج دینا چاہے لاسٹ میں ہمارے ویورز کو, کوئی میسج دینا چاہے تو دے سکتے ہیں. جی بالکل, میسج یہی ہے کہ دیر از نو اوور نائٹ سکسیس, اور ہمیشہ جو آپ پہلا قدم ہے وہ پہلی سیڑھی سے ہی لیجئے. اگر آپ آخری سیڑھی پہ جانا چاہیں گے تو آپ کو تکلیف ہوگی, اس لیے چھوٹے چھوٹے قدم لیں, اپنے گولز اور ٹارگیٹس کو ہمیشہ سیٹ رکھیں, اور لائف میں شارٹ کٹس نہیں ہیں, محنت کیجیے. اور بہت سارے ایسے فری پلیٹ فارمس ہیں جہاں پہ بہت سارا جو کنٹینٹ ہے وہ فری میں پڑا ہے, ان سے استفادہ حاصل کیجیے اور ان پلیٹ فارمس پہ جائیے اور اپنی اور اس قوم کی زندگی ضرور بدلیے. یہی میرا میسج تھا. تھینک یو. نہیں سر, تو سر میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں, آپ کا مشکور ہوں, آپ نے اپنا قیمتی وقت مجھے دے دیا. تھینک یو سو مچ سر, اور ایسے ہی ہارڈ ورکنگ کریں اور ہمارے دنیا ملک کا نام روشن کریں. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو.